अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी होस्ट कहकशा फैसल। जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हंसते होंगे, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब बात हो रही है सेहत के हवाले से, तो नाज़रीन आप लोगों को एक बहुत अहम बात बताती चलूँ कि सेहत बहुत ज़रूरी है। और जब सेहत आपके पास नहीं होती तो आप बहुत परेशान होते हैं। और इसी परेशानी से रिलेटेड आजकल एक बड़ा ही मसला हमारे मुल्क में जो आ चुका है वो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है जिसके बारे में सब जानते हैं, न्यूज़ पे बता रहे हैं। ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इससे आप लोग कैसे एहतियात कर सकते हैं? सिर्फ एहतियात ही ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। सही है, मैंने लंदन में सुना परसों कि लंदन में एक दिन में 1.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी शरह है। 1.5 लाख केसेस कोई कम नहीं होते। हम लोग तो शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का, जितना उतना कम है, क्योंकि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा केसेस नहीं है इसके। लेकिन हमारे मुल्क में भी ये तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ सकता है। अगर हमने एहतियात नहीं की तो ये बढ़ जाएगा। तो इससे एहतियात करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज रखें और 6 फीट की दूरी बरकरार रखें। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो प्लीज़ खुदारा वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन में कोई नुकसान नहीं है, 2 साल में 3 साल में कोई नहीं मरेगा भाई। जब अल्लाह पाक ने लिखी है ना, जब ही आएगी, जब उसका हुक्म है तो कोई रोक नहीं सकता। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और प्लीज़ 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 मास्क पहने। मास्क पहनने से कोई नुकसान नहीं होता। और आजकल तो सर्दी है, सर्दी हो रही है। सर्दी वैसे भी आपकी जब नाक कवर होती है सर्दी नहीं लगती। आप अपने बच्चों को भी मास्क पहनाएं। अपने जो घर के बुजुर्ग हजरात हैं जिनको सबसे ज़्यादा, एक बच्चे और एक बूढ़े, चले आप नौजवान होते हैं तो आपको इतना मसला नहीं होता, आप लोग बड़े भाई बन के घूमते हैं कि हमें तो कोई सर्दी नहीं लगती, कुछ नहीं होता। लेकिन आप मास्क पहने, मास्क पहनेंगे तो इसी से एहतियात हो सकती है, अदरवाइज कोई और चारा हमारे पास नहीं है। और इसके साथ एक और रेमेडी आप लोगों को बताती चलूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि अल्लाह ना करे नज़ला है, ज़ुकाम है, आप लोगों को कोविड-19 भी हो चुका, बहुत सारे हमारे दोस्त हजरात को हो चुका था प्रीवियस टाइम जो आया था, अल्लाह माफ़ी, हम लोग जब सब घरों में महसूर हो गए थे तो लोगों ने बहुत अच्छी एक अदरक वाली जो होती थी ना चाय, या अदरक वाली कोई ग्रीन टी टाइप बना के पीते थे, जिसमें अदरक, वो लौंग और इलायची, बड़ी इलायची का पानी बना के, कहवा बना के पीते थे। उससे बहुत ही अच्छा जो है उन लोगों को इफेक्ट होता था। और अपनी जो खुराक है ना नाजरीन, उसमें आप लोग शामिल कर लें गर्म चीज़ें खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। इससे जो है आप लोगों को कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी जो है वो आपकी बूस्ट होगी। तो फिर आपको ये इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा तो आप लोगों को कोविड-19 नहीं होगा। और वैसे भी मैं बोलती हूँ अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग रखें कि आप ये सोच के रखें कि भाई हमें कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक जो है हमें अपनी अमान में रखेगा। और लेकिन उसके साथ साथ एहतियात भी ज़रूरी है। ये ना बोलिएगा किसी को कि भाई वो तो बोल रही थी, होस्ट ने तो कहा था विल पावर स्ट्रांग रखें, हम वैक्सीन भी नहीं लगवाएंगे, बस हम खाएंगे पिएंगे और बस अल्लाह ना करे आप लोगों को कोविड हो जाए। तो प्लीज़ एहतियात करें, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगी जो मैंने खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ये है बेला दगाजा भाई नुज़रत अली का। नाज़रीन इतने खूबसूरत ड्रेसेस देती हैं ये मुझे। पिछले हफ्ते जो मैंने सारे पहने थे वो भी निके थे और ये भी निके। देखते हैं कब तक ये हमारा सफ़र चलता रहता है। उसी के साथ साथ आज हमारा शो जो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जो आप लोगों को दिमाग में खलल होता है ना कि हिजामा एक ऐसी इलाज है जो हमारे दीन इस्लाम में तो 1400 साल पहले से इससे इलाज जो लोग फैजियाब होते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक इसका रुझान नहीं बन पाया। लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा खौफ करते हैं कि ये तकलीफ दे अमल है, इससे तकलीफ होती है, ये इससे खून निकलता है, बहुत से लोग खून देख के ही बेहोश हो जाते हैं। तो ये सारे लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों की मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उसको दूर करेंगे। हमारी एक डॉक्टर साहिबा हमारे साथ होंगी जो कि मौलिज हैं, वो बताएंगी हमें इससे क्या क्या हम लोग अफादियत हासिल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा हिजामे से आप लोग जो है अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों का भी हिजामा होता है या नहीं, ये भी आप लोगों को बताऊंगी अपनी डॉक्टर साहिबा से पूछ के। तो नाजरीन, मैंने आज बहुत ही सारी बातें कर ली हैं आप लोगों से। उम्मीद है मैं आप लोगों को आज बहुत खूबसूरत लग रही होंगी। हमारा शो आपको कैसा लग रहा है ये हमें बताएं। यूट्यूब चैनल है हमारा मुस्कुराती सुबह के नाम से, हम लोग रोज़ अपना डेली एपिसोड वहाँ पे अपलोड करते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत हासिल रखती है, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। और मैं ये बात हमेशा पूरे दिल से कहती हूँ, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है जनाब, वो असर रखती है। इसी के साथ साथ हमारी पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी डॉक्टर से आपको मिलवाएंगे और आपकी नॉलेज में करेंगे बहुत सारा इजाफा, क्योंकि जब कहकशा फैसल आती हैं जनाब तो बहुत इंफॉर्मेशन वाले शोज होते हैं। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह आती हूँ 2 मिनट से भी पहले।
جی ناظرین، ہم لوگ واپس آ چکے ہیں. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے بہت ہی انٹرسٹنگ. میری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں جن کے بچے آج کل اسکول تو نہیں جا رہے ہیں نا، چھٹیاں ہیں، تو بہنیں جو اٹھ گئی ہیں گھر کے کاموں میں مصروف ہے، سارے کام چھوڑ دیں. اور آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کی پرابلمس کے بارے میں بھی، بچوں کی پرابلمس کے بارے میں بھی، اور جینٹس حضرات کی پرابلمس کے بارے میں بھی. ہماری ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے ہجامہ کس قدر مفید ہے. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہجامہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، پینسل کاپی اب موبائل کے کی پیڈ آن کر کے بیٹھیں اور لکھیں جو ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہجامہ کی معالج ہیں آپ ماشاءاللہ عمارہ ایاز صاحبہ. بالکل. کیا مصروفیات ہیں؟ ماشاءاللہ بہت مصروف ہوتی ہوں گی. ہجامہ ماشاءاللہ ایک بڑی ڈیوٹی ہے اور آپ اپنے فرائض کو اتنے خوبصورتی سے انجام دے رہی ہیں. الحمدللہ ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اب بہت تیزی سے اس چیز کی اویئرنیس آتی جا رہی ہے. جی بالکل. تو اب لیڈیز کو ہے کہ اس چیز کو ہمیں آگے سے زیادہ پھیلانا ہے انفارمیشن ایجوکیشن کے ساتھ. تو بس مصروفیت اسی میں ہی چل رہی ہے کہ گڈ بہت اچھا ہو گیا. اچھا، ہجامہ کیا علاج ہے؟ لوگوں کو آج تک اتنا زیادہ آگاہی نہیں ہے، تو پلیز آپ فراہم کیجیے گا کیونکہ آپ بہتر بتا سکتی ہیں. ہجامہ کیا علاج ہے اور دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، حجامہ بیسکلی جو یہ لفظ ہے عربک لفظ ہے اور حجم سے نکلا ہے. جی. اس سے ہم اپنے جسم کے مختلف جگہیں ہوتی ہیں، وہاں سے ہم اس کی اوپری کھال سے یعنی کہ اوپری سطح سے صرف ہم ایک گندا فاسد خون نکالتے ہیں، جس سے ہمارا جیسے انسانی صحت کا جو سارا دار و مدار ہوتا ہے وہ آپ کی فریش بلڈ پہ ہوتا ہے، تازہ خون پہ ہوتا ہے. اور جس طرح ہمارا تازہ خون جسم میں گردش کرتا ہے اسی طریقے سے فاسد خون جو ہے ہماری جسم کی کھال کی اوپری سطح پہ جم جاتا ہے، جس سے بہت ساری بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں. تو حجامہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس فاسد خون کو نکال کے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بہت ساری بیماریاں جو ہم پہ اگر اٹیک ہو چکی ہیں، ہم پہ اثر کر چکی ہیں، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور دین اسلام میں اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 1400 سال پرانی سنت ہے. معراج کی رات پہ یہ ہمیں تحفہ دیا گیا تھا. تو اب یہاں پہ اویئرنیس کے حساب سے دیکھا جائے تو سب کچھ ہم دین اسلام کے مطابق لے کے چلتے ہیں. لیکن حجامہ ایک اتنا پیچھے بھولی ہوئی سنت تھی جو کہ فورن کنٹریز میں زندہ ہو چکی تھی اور ہم مسلمانوں میں اتنی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اندازہ یا پتہ نہیں تھا. بہت سارے اچھا یہ ایسا ہے کہ مرد حضرات تو پھر بھی کرواتے تھے، خواتین کو اس چیز کی بالکل بھی اویئرنیس نہیں تھی. اب وہ ایسا تھا کہ بس وہ مرد گئے مسجدوں میں یا کلینکس میں جا کے انہوں نے اپنا علاج کروا لیا جامع سے. اب گھر کی لیڈیز کو پتہ نہیں ہے. بالکل. تو اب جو یہ دور چل رہا ہے اس دور کے مطابق اگر حجامہ اب لیڈیز کے سوچ میں آ رہا ہے تو وہ ڈر اور خوف کے ساتھ آ رہا ہے. جی یہی میں ڈر و خوف والی بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت ساری ہماری لیڈیز ہوتی ہیں جن کو پی سی اوز کا پرابلم ہوتا ہے، جو کہ پریشان ہوتی ہیں پی سی اوز کے اور دوائیاں وغیرہ لے رہی ہوتی ہیں. پی سی اوز کا مجھے لگتا ہے ایز سچ کوئی میڈیسن تو اتنی ان کے اوپر افیکٹو نہیں ہوتی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کم کریں تو آپ کا پی سی اوز نارمل رہے گا اور تھوڑی بہت دوائیاں ہوتی ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو مفید ہے مجھے لگتا ہے وہ ہجامہ مفید ہے. دیکھیں حجامے کے ذریعے ہم ہمارے ایک میں تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشنز بتاتی ہوں کہ حجامے کے پوائنٹس کچھ ایسے ہیں. 11 سنت پوائنٹس ہیں. اب سنت پوائنٹس کون سے ہیں؟ سنت پوائنٹس وہ کہلاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کروائے. اس کے علاوہ 142 پوائنٹ ایسے مقامات ہمارے ہیں جس سے ہم سر درد سے لے کے کینسر تک کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن پراپر ہسٹری کنسلٹیشن کے ساتھ آپ نے میڈیکل میں کتنا اس چیز میں علاج کروایا کسی بھی بیماری کا اور کس حد درجے تک کروایا. دوسری بات ابھی جو آپ نے پی سی اوز کے لیے بولی، میجورٹی کہیں گے آج کل میں، مطلب کم نہیں کہیں گے، میجورٹی لیڈیز میں بچیوں میں یہ پرابلم پائی جا رہی ہے. اب وہ چلے جاتے ہیں میڈیکل کی طرف. میڈیسن میں یہ کہوں گی کہ میرے لیے کوئی مطلب کوئی خاص بات نہیں کہوں گی. یہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک نارمل پیناڈول کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. تو اس طرح ہر میڈیسن کے آپ کسی بھی پرابلم کے حوالے سے کھائیں گے تو اس کے میڈیسنز آپ کو جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں میڈیسن کے وہ آپ پہ افیکٹ کریں گے. بالکل. حجامہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کا آپ کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹ. بہت اچھی اور بہت اچھی بات بتائی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں کہ ہجامے کی طرف آئیں، ڈرے مت. کیونکہ میں بھی ہجامہ کرا چکی ہوں اور کوئی پینفل یہ عمل نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے سیریسلی ایسا لگتا ہے یہ پین ہے نا، پین کی کوئی نا آپ کو آپ کی مطلب جہاں پہ بھی آپ کے سننا پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ لگتا ہے آپ کو پین سے کوئی لائن ڈرا کر رہا ہے 1 2 3 4 5. ایسا ہوتا ہے کہ اگر جیسے میں بچوں کی بھی کرتی ہوں اور بچیوں کی بھی ہوتا ہے تو اگر ان کو اگر اس کو ایز اے
کھیل کی طرف لے کے جایا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گدگدی سی فیل ہو رہی ہے یا کوئی چونچ مار رہا ہے، تو اس طرح سے یہ چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن لیڈیز نے اپنے اندر جو ڈر خوف کا بٹھا لیا ہے، ایکچولی وہ دیکھ کے بٹھا لیا ہے کہ وہ کب سک کیا جا رہا ہے اور اس میں کٹ لگ رہا ہے تو پتہ نہیں کتنا ڈیپ کٹ ہوگا. حالانکہ اس میں ہماری اسکن کی صرف سپرفیشل لیئر پہ کٹ لگایا جاتا ہے، اس میں ڈیپ کٹ نہیں لگتا، کیونکہ جسم سے صرف گندا خون نکالنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اوپری کھال سے. اچھا. اور اس میں فریش بلڈ بھی نہیں نکلتا. آج کل یہ کانسیپٹ بھی بہت ہو گیا ہے کہ بھائی اس میں خون نکل رہا ہے تو ہمارا ایچ بی لیول تو ویسے ہی گرا ہوا ہوتا ہے یا ہمارا بی پی بہت لو ہوا ہوتا ہے تو ہمارا خون اتنا ضائع ہو گیا. اس میں فریش بلڈ نہیں نکلتا، اس میں صرف آپ کے جسم کا گندا خون ہوتا ہے، اور گندا خون جو ہوتا ہے وہ ایک کلاٹ کی صورت میں آتا ہے. ہاں، مطلب کہ آپ کا جو خون ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا، آپ کا جو گندا خون ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ نکل رہا ہے. تو بہت اچھی چیز ہے، ایک تو سنت ہے، آپ لوگوں کو سب کو کرانا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو فورن کنٹریز ہیں، خاص کر کے چائنا، وہ اس چیز کو لے کے بڑا فالو کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ ڈر اور خوف کا شکار ہیں. چائنا کا یہ قومی علاج ہے. ہم جب اسٹڈیز کے اس میں ہم آئے تھے تو ہمیں جب یہ بات پتہ چلی تھی تو میرے لیے بہت شرمندگی کا باعث تھی یہ بات کہ یہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم مطلب وہ فورن کنٹریز میں لوگ اس چیز کو اپنا قومی علاج لے کے چل رہے ہیں. اور بہت سارے وہاں پہ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ آلٹرنیٹو میڈیسنز کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں یہ یہاں پہ ان کو حجامہ کو اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے اور وہاں پہ سکھایا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ جو لوگ لیڈیز پرابلم ہوتی ہے مینوپاز، اس کے بعد بھی مطلب بہت سی خواتین پتہ نہیں کس کس مراحل سے ہارمونل امبیلنس کے حوالے سے گزر رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی حجامہ مفید ہے. ایگزیکٹلی. مینوپاز ایک ایسا ایشو آ چکا ہے. اگر میں یہاں پہ پھر ہر بیماری کو لے کے ڈیفائن یہ کرنا چاہوں گی کہ آج کل جو آپ کہہ لیں کہ ہر چیز آرٹیفیشل ہے، ہماری آب و ہوا آرٹیفیشل ہے، ہماری غذا وہ نیچرل نہیں رہی ہے. تو جو پہلے کی لیڈیز ہوا کرتی تھیں یا مطلب ہمارے وقتوں کی جو ہماری بزرگ ہیں تو انہوں نے اتنا اچھا 60 to 70 تک کا بھی جو اپنا وقت ہے وہ بہت اچھا ایکٹیو میں گزارا. اور یہاں ہم اگر دیکھیں تو 20-14 سال کی بچیاں ہی ابھی سے ہی تھکاوٹ ان کو محسوس ہوتی ہے. صرف ان کو تو صرف پڑھائی کا سٹریس ہوتا ہے تو وہ بھی انہوں نے اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو نا اندر پرابلمز ہمارے مطلب سٹریس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آ جاتا ہے. اب سر تو بہت دور کی بات چلے گی، ڈپریشن موسٹ آف مطلب گرلز میں شادی سے پہلے بچی کو پڑھائی کا ہو رہا ہے، شادی کے بعد اس کو کسی اور چیز کا مسئلہ ہو رہا ہے، سسرال کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اسے ڈپریشن لے لیا. اب گھر پہ کام نہیں ہو رہا تو اس کا ڈپریشن ہو گیا. تو یہ سب چیزیں پھر ہماری نیگیٹیوٹی باڈی میں اتنی جلدی پھیلتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ حجامہ ایک بیسٹ ذریعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ میں یہ بتانا چاہوں گی بیماری سے ہٹ کے آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو رہی ہے، ڈیٹاکس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے مینوپاز کا ایشو آتا ہے تو ایک نیچرل وے ہے جو کہ ایک نیچرل طریقے سے اسٹاپ ہو گیا ہے. تو بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں. پھر کسی کو بیک پین شروع ہو جاتا ہے، نی پین شروع ہو جاتا ہے، لیڈیز کو مسلس کا درد شروع ہو جاتا ہے، کریمپس پڑتے ہیں، لیگ کریمپس. تو آپ کو چاہیے کہ آپ حجامہ کرائیں تو آپ کی باڈی ڈیٹاکس رہے گی اور آپ کو اس طرح کو کوئی پین کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، تو ڈپریشن کا جو آپ نے مجھے بتایا، تو ڈپریشن کے کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ حجامہ ہوتا ہے؟ ڈپریشن کے اگر سنت پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سر پہ کیا جاتا ہے. یافو اور جوزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں مطلب کروائے، اس کے لیے آپ اگر کسی کو بلیک میجک یا پھر نظر بد کا بھی اگر ہو تو اس کے لیے بھی بہت اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں. بیک پہ پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ پوائنٹس ہوتے ہیں، پیر پہ پوائنٹس ہوتے ہیں، مطلب فل باڈی آلٹرنیٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈپریشن مجھ پہ اٹیک کر رہا ہے، فرسٹلی تو آپ اپنی لائف کو پہلے غور یہ کریں کہ کس طرح آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے بہتر. پازیٹیوٹی سوچیں، پازیٹیوٹی ایکٹیویٹی رکھیں. اس کے بعد جب آپ اس کی طرف بھی آئیں گے تو یہ آپ کا اچھا ریپڈلی اور افیکٹولی آپ کو رزلٹ ملے گا حجامے کے ذریعے. اچھا، کیونکہ میں خود ایک دفعہ حجامہ کرا چکی ہوں تو میں زیادہ اپنے ناظرین کو بتا سکوں گی اور میری بات پہ بھروسہ بھی کریں گے کہ اس کو کرانے سے آپ کو انسٹنٹ جو ہے نا ایک ہلکا پن فیل ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر سے ایک عجیب سی مطلب دباؤ سے نکل گیا اور آپ اتنا لائٹلی فیل کرتے ہیں. میں نے خود یہ چیز کی ہے تو مجھے میں زیادہ مطلب ایک بہتر طریقے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جب خود ٹرائی کر چکے ہوتے ہو تو زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہو. کیونکہ ورنہ ایسا ہوتا ہے جو چیز آپ نے خود ٹرائی نہیں کیا آپ لوگ تجسس میں ہی ہوتے ہو کہ اچھا ایسا ہوتا ہوگا، بھائی ہمیں کیا پتا. لیکن جب میں نے خود ٹرائی کیا ہے اور میں نے جب یہ ٹرائی کیا مجھے اتنا لائٹ فیل ہوا اور مجھے لگا کہ ہاں کچھ ہلکا ہلکا ہوا ہے، کچھ ہلکا ہلکا ہوا. اچھا، اس سے آپ کی رنگت پہ بھی فرق پڑتا ہے. ایسا ہے؟ بالکل. جب میں نے یہ کرایا تھا
تو مجھے ایسا لگا جب کرایا, کیونکہ میرا کلر جو ہے بھائی میں سانولی رنگت رکھتی ہوں, تو مجھے ایسا لگا کہ میرا کلر جو ہے نا وہ اس میں میرا ظاہر سی بات ہے, آپ کا گندا خون آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گا تو آپ کی جو دوسرا خون ہے وہ خون آپ کا مطلب سرکولیشن بڑھنے شروع ہوگی بلڈ کی, اور وہ آپ کے فیس پہ دکھے گا. تو وہ لڑکیاں جو ہے جو چاہتی ہیں کہ بھائی ہماری گوری رنگت ہو تو وہ بھی حجامے کی طرف آئے. ایگزیکٹلی, اس سے آپ اپنی بیٹی کی بہت اچھی کیئر کر سکتے ہیں. جیسے لائک اس میں آپ کی ہیئر فالنگ کا بھی علاج ہے. کسی کو گنج پین ایلوپیشیا کا ایشو ہو جاتا ہے, یا فیس پہ ایکنی نکل آتی ہے, آپ کی فریکلز ہوں, آپ کی اینٹی ایجنگ کے, آپ ہر ایج کے حساب سے اس کا کوئی بھی ٹارگٹ بنا کے حجامے کو کر سکتے ہیں. اور آپ کو ایک کپنگ کے ذریعے بہت ساری پرابلمس آپ کی سالو ہو رہی آتی ہیں, فیس پہ آپ کی گلوئنگ آتی ہے, ایکنی ختم ہوتی ہے. لیکن بشرط یہ کہ ہر چیز کا آپ کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ اگر آپ کے فیس پہ ایکنی ہے یا آپ کی جھائیاں آئی ہیں فیس پہ تو وہ کس وجہ سے ہیں, کس وجہ سے. بالکل انٹرنلی پہلے اس ایشو کو کلیئر کریں تو دین پھر آپ کی پرابلم بھی سالو ہو جائیں گے. اچھا, بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مطلب کتنے سارے قبض جو ہے آج کل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ویسے ڈاکٹر صاحبہ کہ کہاں جانا ہے. تو ایک تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کہاں جانا ہے, کون سے معالج سے جو ہے وہ علاج کروانا چاہیے. تو اس کی بھی آگاہی بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے. دیکھیں, آگاہی تو یہی ہے کہ اب آپ اگر ہمارے یہاں ملک کا ٹرینڈ دیکھ لیں تو وہ بس ایک چیز آتی نہیں ہے تو جگہ جگہ کھل جاتی ہیں. بالکل. تو یہ تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس صحیح جگہ پہ کیسے کس طرح سے اپنی سوچ کے مطابق پہنچتے ہیں. اتھینٹک ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو جانی بھی, اور آپ نے جو ایک بھروسہ کیا اس علاج پہ, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ سنت ہے اور بس اس کو ہم علاج کے طور پہ سنت کو زندہ کریں, اپنی زندگی میں لے کے آئیں, اور بہت ساری پرابلم سے پھر ہم بچ بھی سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کس طرح سے پھر وہ جگہیں دیکھتے ہیں یا پتہ کرتے ہیں. کلینکس ہیں, مدارس میں بھی ہو رہے ہیں, تو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کہاں پہنچتے ہیں صحیح جگہ پہ. ٹھیک ہے جی, صحیح بات ہے. یہ بہت اچھا ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ایسے ہی کسی معالج کے پاس نہ جائیں, انویسٹیگیشن تھوڑی سی کر لیں, تھوڑا سا آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور کہاں جا کر جو ہے وہ حجامہ کرانا ہے. یہ وقت آ چکا ہے پہلی دوسری بریک کا, اور بریک کے بعد, لیکن چلے اس بریک پہ میں اپسیٹ نہیں ہوں گی, اس بریک کے بعد جب ہم جائیں گے کچن کے سیگمنٹ کی طرف تو بہت مزہ آنے والا ہے. شیف نورین سے پوچھیں گے کہ آج کیا پکا رہی ہیں, کیا پتہ کوئی میٹھا بنا رہی ہوں میرے لیے, یار مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. تو بس جلدی سے آتے ہیں, 2 منٹ سے بھی پہلے آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ہم لوگ واپس آ چکے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ کی ملاقات کرواؤں گی بریک کے بعد شیف نورین سے, اور پوچھوں گی کہ وہ آج کیا پکا رہی ہیں. آئی ایم سو ایکسائٹڈ. بڑھتے ہیں شیف نورین کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آج کیا پکا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں ہنی سراچا ونگز. واو. ہاں, یہ 1964 میں, یہ بتاؤ اس کی بھی ایک سٹوری ہوتی ہے, ہر کھانے کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے. تو 2 میاں بیوی تھے, وہ نیو یارک میں ہوتے تھے, بفلو مطلب سٹی ہے نیو یارک میں, وہاں وہ لوگ رہتے تھے. تو ان کا ایک چھوٹا سا بار تھا, تو وہاں پہ ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے نیکس کھانی ہے چکن. نیکس کے بجائے ان کے منہ سے ونگز نکل گیا. تو اس لیے بھی ونگز اس طرح ہے, وہ فرینک اور ٹیریسا دونوں میلیسا میں دونوں میاں بیوی, تو انہوں نے اس طرح ونگز آئے تو پھر پوری دنیا میں چھا گئے. ٹیریاکی ونگز بننے لگے, سراچا ونگز بننے لگے, تو پوری دنیا میں ونگز اس لیے نکلے ہیں. اچھا جی, 1964 میں ہوا تھا یہ. 64 کی بات ہے, اور آپ لوگ ان میاں بیوی کو دعا دیں جو آج ونگز کھا کے مزے کے چٹخارے لیتے ہیں, کہ ان کی بدولت ہم سب کو آج ونگز کھانے کی ریسیپی ہمیں پتہ چلی. تو اس کی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں بڑھتے ہیں. میں سب سے پہلے آئل کو تھوڑا پری ہیٹ کر لوں تاکہ پھر ہم اس کو. اچھا, یہ ونگز ہیں 500 گرامز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں نے سکن والے لیے تھے, سکن کے, اور وداؤٹ سکن بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں, لیکن میں نے سکن کے ساتھ لیے تھے. ٹھیک ہے, ہم اس کو اس میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, سب سے پہلے اس میں جائے گا سویا سوس. ٹھیک ہے, اس میں سویا سوس جائے گا. اچھا, یہ میں نے میدا اور کارن فلاور کو مکس کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس میں تھوڑا سا جائے گا. اچھا, یہ بلیک پیپر ہے, یہ اس میں جائے گا. یہ انڈے کی سفیدی ہے ایک, یہ اس میں جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہ پیپریکا پاؤڈر ہے, یہ اس میں جائے گا تھوڑا سا. اچھا, پیپریکا پاؤڈر مل جاتا ہے ایزیلی؟ ہاں بالکل مل جاتا ہے. اچھا, یہ گارلک پیسٹ ہے, اس میں جائے گا, باقی سوس میں ڈالوں گی میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب میں اس کو اپنے ہینڈ سے مکس کرتی ہوں. ٹھیک, اتنے یہ مکس ہو رہا ہے, پھر میں اس کو نا فرائی کر لوں گی. اچھا, اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں آپ اوور نائٹ بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہو تو میرینیٹ نہیں کر سکتے. تو اب میں کیا کروں گی, پری ہیٹ ہو گیا آئل,
ہاں اس کو تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں. اتنے یہ ونگس کو میں ڈالوں گی فرائی کرنے کے لیے. اتنے ہم کیا کریں گے, ہم اس کا سوس بنا لیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں اس کو اس میں ڈال دیتی ہوں. بسم اللہ جی. یہ فرائی ہوتے رہیں گے. جی ونگز بہت یمی بننے جا رہے ہیں شیف نورین کے نرالے اور انوکھے کھانے. اور یہ بھی کوئی کی ریسیپی ایک طرح سے, بہت کوئک ہے. ہاں یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے نا, آپ کے تو کیا ہی کہنے ہیں. ٹائم کے حساب سے نا ایسے اس کو ذرا اوور لوڈڈ نہیں کیجیے گا, ورنہ پھر یہ پانی چھوڑ دیتا ہے, سوگی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ شیف نورین نے بتایا کہ آپ اس کو میرینیٹ بھی کر سکتے ہیں. میرینیٹ کریں گے تو اور زیادہ یمی فلیور انہینس ہو کے ایگزیکٹلی وہ اندر تک ہو جائے گا. اچھا اب اس کا سوس بنا لیتے ہیں. اتنے یہ فرائی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا اس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون آئل ڈال دیا تھا آلریڈی. ٹھیک ہے. اب میں اس میں یہ گارلک کا پیسٹ ڈالوں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے تلہار مرچ پیسٹ, جسے زیشان ساس بھی بولتے ہیں. یہ جو کشمیری لال مرچیں ہوتی ہیں نا, ان کو پانی میں آپ سوک کر دیں 1 گھنٹے کے لیے, اور پھر اسی پانی میں آپ نے بلینڈ کرنا ہے ان مرچوں کو, تو یہ زیشان ساس بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. یہ اس میں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. تھوڑا سا میں اس کو مکس کروں گی. اتنے یہ فرائی ہو رہے ہیں. اچھا اس میں چمچہ نہیں چلائے گا, ورنہ پھر ونگز ٹوٹ جاتے ہیں, اس کا سارا اوپر کا بیٹر نکل جاتا ہے. اچھا جی, چمچہ نہیں چلانا آپ لوگوں نے. لیٹ دیم فرائی, تھوڑا فرائی ہونے دیں اس کو, ورنہ چمچہ چلانے سے پھر کوئی فائدہ تو. اچھا یہ ہے سراچا ساس. ہاں ٹھیک ہے, جو آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی. جی یہ اس میں ہنی سراچا. ہاں یہ صرف سراچا ہے, ہنی وہ میں الگ سے ڈالوں گی. اوکے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی سویٹ اینڈ ساور ساس بنتی ہے. اچھا جی. یہ سویا ساس اس میں گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کچن کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی بہت خیال رکھا کریں, یہ بھی ہم آپ کو روز ایک ٹپ دیتے ہیں. اچھا یہ میں ڈالوں گی اس کے اندر ہنی. اوکے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہنی نے آپ لوگ ٹیسٹ کے, سب لوگ کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا, تو آپ لوگ براؤن شوگر ڈال سکتے ہیں اس میں. اچھا ٹھیک ہے. اگر ہنی نہیں ڈالنا چاہیں تو چینی تو ایڈ نہیں کر سکتے. چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں, براؤن شوگر. ایڈ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اور یہ پیپریکا پاؤڈر اس میں جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ چلی گارلک ساس ہے. اوکے. یہ اس کے اندر جائے گا. یہ بڑا اچھا سویٹ اینڈ ساور ساس بنتا ہے, کھٹا میٹھا سا. ہاں کھٹا میٹھا ذرا اچھا لگتا ہے. ایگزیکٹلی. اوکے. اچھا جی, بس یہ ہمارا ساس ریڈی ہے. بس یہ ونگز ہو جائیں تو پھر ہم اس کے اوپر پور کر لیں گے. اس کے اندر ٹاس بھی کر سکتے ہیں. یمی یمی یمی, بہت ہی زبردست اور لاجواب سی ریسیپی جو ہے وہ لگ رہی ہے آج کی بھی. جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ شیف نورین بڑے مزے کے کھانے بناتی ہے, اور ان کے میٹھے کے تو ہم فین ہیں. کل جو انہوں نے شاہی ٹکڑے, مہاراجہ شاہی ٹکڑے بنائے تھے, اس کے تو کیا ہی کہنے. وہ کیسے لگے تھے؟ اچھے لگے تھے. بہت مزے کے تھے. اوف, میں بیان ہی نہیں کر سکتی نا, میٹھے کی بات سن کے تو میں بہت زیادہ اوور ایکسائٹڈ ہو جاتی ہوں. یہ سب کو پتا ہے, جو ہمارا ناظرین ہمارا شو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کہکشاں جو ہے بہت بڑی میٹھے کی فین ہے. میٹھے کے بھی, تیکھے کی بھی. میٹھے کی بھی, تیکھے کی بھی. ایگزیکٹلی. ہاں. اچھا جی, خوبصورت سا ساس ریڈی ہو گیا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی اسپرنگ انینز میں اس میں ڈال دیتی ہوں, آپشنل ہے, اگر آپ لوگ پاس ہے, ورنہ ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں فائنلی چاپ کر کے. ٹھیک ہے. تو میں صرف کلر کے لیے ڈال رہی ہوں. گرین اینڈ ریڈ کا کمبینیشن بہت اسمارٹ لگتا ہے. گرین اینڈ ریڈ, کھانوں کو بھی ہم اسمارٹ لک دیتے تھے. دیکھیں یہ ہماری اسپیشلٹی ہے کہ ہم کھانوں کو بھی شیف نورین جو ہے وہ کلر کمبینیشن کا کتنا خیال رکھتی ہیں. اچھا اگر تھوڑا سا یہ گاڑھا ہو جائے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا 2 ٹیبل اسپون پانی ڈال دیں, یا چکن اسٹاک ہے تو وہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کو ڈیلی سکھاتے ہیں نئے مزیدار کھانے. شیف نورین آپ کے لیے لے کے آتی ہیں بہت انوویٹو سی ریسیپیز. اب ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہو رہے ہیں اور گولڈن کلر ہو رہا ہے. دیکھیں ویری گڈ. اس کو ہم نے پلٹ دینا ہے. ہاں, ٹانگ یوز کر لیں زیادہ اچھا ہوتا ہے, چمچوں سے تھوڑا سا کرم عجیب ہو جاتا ہے, تو بیٹر ٹو یوز ٹانگ. میں یہ کر سکتی ہوں؟ ہاں بالکل. ہائے دیکھ لیں ناظرین, میں کوئی ہوا نہیں ہوں, مجھے بھی تھوڑا بہت کام آتا ہے. لیکن آپس کی بات ہے, مجھے اتنا نہیں آتا.
لیکن آپ سیکھ لیں گی نا؟ میں سیکھ لوں گی اور میں سیکھ لوں گی, میں بہت کچھ سیکھوں گی یہاں پہ میٹرو ون نیوز کے توسط سے. مسکراتی صبح, اور ویورز کو جو پوچھنا وہ کالز کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی ریسیپی کی فرمائش ہو وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل 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 بتائیں کہ ہم جو ہے وہ کل پرسوں پورے ہمیں ہفتے کا مینیو بتا دیں آپ نا, ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. گڈ. اچھا ہمارا سوس ریڈی ہے. صحیح ہے. اچھا میں نے اس میں سالٹ اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ ساسز میں بہت سالٹ ہوتا ہے, سویا ساس میں ہوتا ہے, وہ آپ اپنے حساب سے ڈال لیجیے گا کیونکہ ونگز کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا نمک کے ساتھ. اچھا ہاں رات میں نے سوک کر دیا تھا, پھر اس کو میں نے صبح سٹرین کر کے دھو دیا, پھر اس کو کیونکہ ونگز کے اندر بھی نمک چلا گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگوں کو کم زیادہ لگے تو آپ اس سے حساب سے اپنا ڈال سکتے ہیں. اوکے میں پھر بھی ٹیسٹ کر لیتی ہوں اس کا سالٹ. نو نیڈ, نو نیڈ. اوکے جی, یہ فرائی ہو رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا جو ہے وہ اروما ہمارے سیٹ پہ پھیل چکا ہے. اور آواز جو آ رہی ہے یہ کڑ کڑ کتنی اچھی لگ رہی ہے. ایگزیکٹلی وہ کرسپینس کی آواز. اور بچے بھی یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا اس کا. ہاں اچھا شیف نورین, بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بہت بچے بڑے, میں تو کہتی ہوں ہر کوئی شوق سے کھاتا ہے. چکن کے ونگز جو ہے بچے جو ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے بنائیں, ان کے پاپاؤں کے لیے بھی بنائیں. ہاں بچوں کا نام لے کے ذرا اچھا ہو جائے گا. ایگزیکٹلی پاپا بھی خوش ہو جائیں گے. ہاں اچھا میرا بیٹا بہت شوق سے کھاتا ہے یہ والے ونگز. آپ لوگ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اپنی فرمائش, ہم آپ کی فرمائش کے کھانے بنائیں گے. اچھا میں نے یہ تل لیے تھے سیسمی سیڈز, ان کو تھوڑا سا روسٹ کر لیا تھا, تو یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اس سے ذرا اور اچھا لک بھی آ جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے تل کا. تو تل ویسے بھی بہت فائدے مند ہے. اچھا ہم اسی طرح ہم فش کو بھی بنا سکتے ہیں, بون لیس فش کو بھی ہم بنا سکتے ہیں. سیم ریسیپی, کوئی چینجز نہیں. اس کو فش کو بھی ہم اس طرح ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں. آپ ہول چکن کو بھی اس طرح ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں. ایک تیر سے مطلب 3-4 شکار ہو گئے. ایک تیر سے 3 شکار آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا خوبصورت سا کچن آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ میں ٹہل رہی ہوں, مٹر گشت ہی کر رہی ہوں. چلیں یہ ہمارے آلموسٹ ریڈی ہے جی. ٹھیک ہے میں ان کو ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں. جی بالکل. وہی سب سے پہلے میں نے اسٹرینر یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ آئل جو ایکسس آئل ہے وہ اس میں نکل جائے. ٹھیک ہے. آپ کلر دیکھ سکتی ہیں کتنا خوبصورت اور کرسپی کتنے ہیں. کرسپی کرنچی جو کہ وہ دکھائی دے رہے ہیں. اور جو شیف نورین کی اسپیشلٹی ہے, ان کے کھانے جو ہوتے ہیں نا جو دکھتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوتے ہیں. بہت زبردست, بہت عمدہ, مزیدار, لذت سے بھرپور کھانے شیف نورین کے. بالکل. آہا ہا 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 ہا, بہت ہی اچھی خوشبو جو ہے وہ پھیل چکی ہے پورے کچن میں. اور جو میری طرح جو فلیم آف کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا اسٹرین ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے, یہ ہم تھوڑا سا اس میں اور پانی ڈال دیں گے. اچھا تھوڑی سی زیادہ آپ کو اگر لگے کہ گاڑھی ہو چکی ہے تو ناظرین آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. پانی بھی اور چکن کا اسٹاک بھی, وہ آپ کی مرضی جو بھی اویلیبل ہو. جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو. ویسے تو ہماری جو خاتون ہوتی ہیں گھریلو وہ بہت سگڑ ہوتی ہیں, ان کے پاس ہر چیز کا علاج ہوتا ہے. اور پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کچن میں, کیونکہ کچن کوئین ہوتی ہے نا وہ. ایگزیکٹلی. تو جب کچن کی رانی ہوتی ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. اچھا چکن کیوب بھی ہوتا ہے, آپ چکن کیوب 2 گلاس پانی میں ایک ڈال دیں تو وہ بھی آپ کا چکن اسٹاک بن جاتا ہے فوراً. ہاں یہ بھی اتنی. اچھا یہ اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ تھوڑا سا اس میں ہم ویسے بھی رکھ سکتے ہیں فرائی کر کے, اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں, ہم اس میں تھوڑا ٹاس بھی کر سکتے ہیں. اوکے, اٹس اپ ٹو یو ناظرین, جو چاہیں جس طرح سے چاہیں اس طرح سے ریسیپی کو آپ کھا سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب میں اس کو تھوڑا سا اپ سائڈ ڈاؤن کر دوں گی, تھوڑا سا کہ وہ پور ہو جائے نا, اس میں کور ہو جائے ساس میں. اس کی کرسپینس بھی رہتی ہے اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں, سوسی سے. سوسی ہوتے ہیں, یہ سوگی تو نہیں ہوتے نا. نہیں سوگی نہیں ہوتے بالکل. اب یہ میں نے اس کا فلیم آف کر دیا ہے, اب میں اس کو سرو کر دیتی ہوں. بالکل, ہم بہت انتظار کر رہے ہیں ان کی پریزنٹیشن کا, جو کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں. اچھا میں نے تھوڑے سے پاپڈمس کو فرائی کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا بیڈ بن جائے. ٹھیک ہے, اونچا ہو جائے نا. اچھا اب میں اس کو سرو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. او ہو عمدہ, بہت ڈیلیشیس لگ رہا ہے. ہاں اب ہم اس کا اوپر سے تھوڑا سا ہم
सॉस डाल देंगे. ठीक है, ठीक है. ये डू टेस्ट, ये प्लीज बनाइएगा, ये बहुत मजे के बनते हैं और सर्दियों में तो और भी मजे के लगते हैं विंग्स. बिल्कुल. अच्छा, ये सेसमी सीड्स हैं, ये हम ऊपर से इस तरह डाल देंगे. वेरी गुड. ये हमारा हो गया हनी ज़ेशॉन सराचा विंग्स. सराचा विंग्स, वेरी इनोवेटिव नेम यार. थैंक यू. और झटपट कितना था. हाँ ना, बस मैं कहती हूँ पहले से लाइन अप हो जाए ना चीजें, तो आपको पता वो नहीं होता, टाइम नहीं लगता. मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे इसमें. बिल्कुल सही बात है. टाइम कंज्यूमिंग तो होती ही नहीं है ना Exactly. की रेसिपीज. ये तो स्पेशलिटी है. मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या? बस हो गया. वैसे तो कुछ है ही नहीं. नहीं, कुछ है ही नहीं, बस आप तो माशाल्लाह सुपर डुपर हैं, बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर लेती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती शेफ नौरीन को भाई. तो बस ये हो गया हमारे विंग्स रेडी. वाओ, मतलब विंग्स में भी आप ये बना सकते हैं. शेफ नौरीन ने जैसे कि बताया फिश विंग बना सकते हैं, इसके फिश विंग्स भी बना सकते हैं, और चिकन, होल चिकन में भी जो आप इसको बना सकते हैं, चिकन में भी बन सकता है, और कुछ की हर तरह से ड्रम स्टिक्स में भी आप ये बना सकते हैं. सेम बैटर लगा के बस आपको डीप फ्राई करना है. डीप फ्राई करना है और अपने बच्चों को खिलाएं. मजे मजे की रेसिपीज जो होती हैं. इसको हम प्रॉन्स में भी बना सकते हैं. जंबो टाइगर प्रॉन्स होते हैं, उसकी बस टेल निकाल दें, उसका छिलका निकाल दें, उसको डिवेन कर लें और इसी बैटर में करके आप डीप फ्राई कर लें. बहुत ही अच्छा हो गया. हाँ. आप लोग सब ट्राई करें. बहुत मजे की रेसिपीज बनाती हैं हमारी शेफ नौरीन, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं. वैसे चिकन तो माशाल्लाह मतलब बच्चे को बहुत ही पसंद होती है चिकन खाना, तो अच्छी बात है, बनाएं मजे के खाने खाते रहें, क्योंकि शेफ नौरीन जब यहाँ है तो आप लोगों को किस बात की फिक्र है? टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. आप हमें कॉल्स करके भी बता सकते हैं. हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा कि आप जो है वो कॉल करें हमें और कॉल करके बताएं कि हम कल क्या पकाएं, है ना. तो बहुत ही कितना ये जो है हमारे पाकिस्तान में कल भी हमने अच्छा है और सही भी है. हमें पता चलेगा कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना क्रेविंग्स बहुत होती है. बहुत क्रेविंग होती है, और ये जो मिडनाइट क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा. अच्छा, मेरी वेबसाइट आ रही है myrecipeforyou.com, उसको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वो ऐप है पूरी, उसको डाउनलोड कीजिए. उससे भी आपको रोज नई रेसिपीज मिलेंगी. और क्रेविंग्स का मैंने अलग से भी बनाया एक ऐप है, वो क्रेविंग्स के नाम पे, वो जो क्रेविंग्स रात को होती है, दिन में होती है, वो सब वो उसमें पूरी हो जाएंगी आप लोग. ये देखें जी, क्रेविंग का मैंने नाम लिया और शेफ नौरीन ने बता दिया कि मैं ले आई हूँ आपके लिए क्रेविंग का भी छुटकारा जो आप हासिल कर सकते हैं क्रेविंग से, क्योंकि सर्दियों में रात को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है. इसी के साथ साथ टाइम हमारी शेफ नौरीन के साथ खत्म हो गया. टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. जब मैं और आप बात करते हैं ना, तो ये टाइम जो है ना हमसे जलता है, जालिस हो जाता है और बोलता है कि मैं बहुत जल्दी भागूंगा. एग्जैक्टली. टाइम आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो हम नहीं कहेंगे, खैर टाइम खत्म हो गया. शेफ नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें डेली इतने प्यारे प्यारे रेसिपीज बताती हैं और हम इंजॉय करते हैं, खाते हैं लज्जत से भरपूर शेफ नौरीन के हाथ के खाने. तो इसी के साथ साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं जी. तो इसी के साथ साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, कहीं जाइएगा मत. आपको आज हम बात कर रहे थे हजामा के बारे में, बताएंगे मजीद आप लोगों के जो सवालात हैं उसके लिए आप कॉल्स कर सकते हैं. हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा. देखते रहिए मुस्कुराती सुबह. आती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद. जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारा मौजू है हिजामे के ऊपर. हिजामे में अक्सर ख़वातीन हो या मर्द हजरात बहुत घबराते हैं और परेशान होते हैं कि शायद ये तकलीफ दे मरहला है, इससे बहुत तकलीफ होती है. जो लोग करा चुके हैं वो तो मुतमईन होते हैं कि उनको ऐसा कोई मसला नहीं. वो बताते भी हैं, लोगों को बताते हैं कि इसमें कोई दर्द तकलीफ नहीं होती, लेकिन लोग जो हैं वो डरते हैं. तो हम अपनी डॉक्टर साहबा से पूछेंगे. डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताइएगा कि हिजामे में तकलीफ दे अमल है या तकलीफ होती है? देखिए, तकलीफ दे अमल नहीं होता ये. मतलब एक आपको स्किन की खाल, हमारी जो खाल होती है जिसको हम पॉइंट बनाते हैं, जस्ट लाइक मैं ये बता रही हूँ, तो यहाँ पे हम कप से सक करते हैं. बस वो जो सक किया जाता है, वो खाल को जो खींचा जाता है, उसका थोड़ा सा एक छोटा सा पेन होता है. और नेचुरली इसको इसलिए किया जाता है नेचुरली वे से, ताकि ये मतलब जो आपका ऑल अराउंड जो गंदा खून है वो एक जगह आ जाए. ठीक है. और दूसरा ये है कि जब हम उसमें हल्का सा यानी कि सुन्नत के मुताबिक ज़रब लगाते हैं, यानी कि कट लगाते हैं, कट में शिफा है, तो जब वो कट लगाया जाता है तो वो बिल्कुल हल्का सा टच किया जाता है. अच्छा. ऊपरी मतलब खाल पे. तो बस वो जस्ट आपको जरा सा फील होगा कि पैन की नोक या कुछ इस तरह फील होती है, लेकिन सम टाइम किसी की सेंसिटिविटी इतनी होती है कि वो ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होते. अच्छा. तो वो उस चीज को पेन का नाम दे देते हैं. अच्छा, नहीं तो इसमें हाथ का भी बड़ा मसला मतलब हाँ, exactly, होता है कि किसी का हाथ हल्का होता है, किसी का हल्का होता है, किसी का नहीं पता चलता, और किसी के मतलब डीप कट लग जाते हैं तो नहीं वो फील उस वक्त हो रहा होता है और हील होने पे प्रॉब्लम हो रही होती है. अच्छा.
تو یہ سب چیزیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تھراپسٹ کس طرح ٹائپ کے ہیں یا مالج کس ٹائپ کے وہ اپنے ہاتھ رکھتے ہیں, کس طرح سے بات کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس کو کروانے کے بعد نا نشانات ہو جاتے ہیں اور وہ پرپلش اور نیل ٹائپ کا پڑ جاتا ہے, وہ نشان وہ کتنے دنوں میں ریموو ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگ اس سے بھی بہت ڈرتے ہیں کہ یار ہمیں تو کہیں جانا ہے اور یہ نشان جو ہے وہ برا لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی اس میں ہیلنگ جو پروسیجر ہوتا ہے آپ کے ہیل ہونے کا, میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو سنت کے مطابق اگر دیکھیں تو بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زخموں کو ایسے بھر دیتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ آپ نے کچھ کیا ہے, مطلب سک ہوا اور کٹ لگا, ایسا کچھ نہیں فیل ہوتا آپ کو. مطلب ہلکا وہی بات ہے کہ اتھینٹیکلی اگر کیا جائے, اس کو صحیح طریقے سے سک کیا جائے, بار بار ایک بار کے کٹ کے بعد دوبارہ کٹ نہ لگایا جائے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اسکن ڈینسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک دوسرے سے اسکن ڈینسٹی الگ ہوتی ہے, تو کہیں کہیں کسی کی اسکن جب لیئر پتلی ہوتی ہے تو وہ کٹ فوراً لگ جاتا ہے, کسی کا بہت ڈیپ لگتا ہے, تو اس میں سم ٹائم والے ایسا کر لیتے کہ نہیں ایک دفعہ نہیں, وہی بات ہے کہ اتھینٹیکلی نہیں ہو تو وہ 1 سے 2 بار کٹ لگا دیتے ہیں, تو جس سے وہ ڈیپ کٹ بھی ہو جاتا ہے اور ہیل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. اچھا, اسی سوال کے ساتھ میں ہماری جو ایک کالر تھی وہ بریک پہ ان کی کال آئی تھی, وہ ہماری آنٹی تھی, وہ پوچھ رہی تھی ان کو شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے, تو بلڈ پریشر جنس کو ہوتا ہے اور شوگر ہوتا ہے, کیونکہ شوگر میں تو لوگ ڈرتے ہیں نا کہ بھائی زخم زیادہ بڑھ نہ جائے, تو کیا وہ حجامہ کرا سکتی ہیں؟ بالکل اس کا بھی علاج ہے. وہی بات ہے کہ پھر ہر چیز کے کہ آپ کو پہلے پراپر پیشنٹ کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے, شوگر کتنی ہے اور رینڈملی فاسٹنگلی ان کی کتنی چل رہی ہے, اور ڈیورنگ مطلب حجامہ کرانے سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ شوگر چیک کرا لے تو زیادہ بہتر ہے. اس ٹائم پہ ایسا کوئی پروسیجر تو نہیں, اگر لو ہے تو ان کو ساتھ آپ شہد بھی ساتھ رکھیں, کھجور بھی ساتھ رکھیں, آفٹر کپنگ یا بیفور کپنگ آپ ان کو اس طرح کی چیزیں دے دیں, کیونکہ اس میں اچھا کچھ پریکاشنز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. پہلے میں ان کا کلیئر کر دوں کہ بی پی کا بھی رکھا جاتا ہے اور شوگر کا بھی, لیکن ان کی پیشنٹس کی ہسٹری کو جانتے ہوئے نا سکشن جو کیا جاتا ہے یعنی کہ سکنگ کی کی جاتی ہے اور کٹ کا بھی تھوڑا خیال رکھ کے کیا جاتا ہے. وہ بالکل ہلکا, جیسے ہم ایک نارمل انسان جو کر سکتے ہیں, جو ایک طریقہ کار ہے, اس سے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ کے ان کا کر سکتے ہیں آپ سنت. اچھا, مطلب کوئی ایسی ہارمفل نہیں ہے, شوگر پیشنٹس بھی کروا سکتے ہیں. اگر بہت کوئی ایکسٹریم لیول پہ ہو کہ جن کی بہت زیادہ شوگر ہائی رہتی ہے اور بہت زیادہ ہے, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو پراپر پوائنٹنگ ہوتی ہے وہ نہ کی جائے. جو مین سنت پوائنٹ ہے جو کاہل کہلاتا ہے, جس میں 70 بیماریوں کی شفا ہوتی ہے, تو ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ وہ والا آپ 1 سے 2 پوائنٹ بس ان کو کر دیں, تاکہ سنت کے مطابق سنت ادا ہو جائے اور ان کو شفا مل جائے. ان کو شفا بھی مل جائے. تو جی میں نے آپ کی بات کا جو سوال کا جواب دے دیا ہے آنٹی, آپ امید ہے آپ ہمارا شو دیکھ رہی ہوں گی, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, آپ حجامہ کروا سکتی ہیں کیونکہ حجامے میں شفا ہے, اور شفا آپ کا مطلب آپ کو ہوگی تو ہمیں بھی خوشی ہوگی جب آپ کو شفا ہوگی. آپ نے ہمارے شو میں کال کی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ, لوگوں کو جو نزلہ ہوتا ہے, نزلہ, کھانسی, بخار, خاص کر کے بچوں کو بھی, تو بچوں کو حجامہ کرا سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی بچوں کا بھی حجامہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نیچرل پروسیس سے اگر ہم دیکھا جائے کہ ہماری پیدائش کے بعد ایک سسٹم ہمارے جسم کا چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ جگر کا کام ہے خون بنانا, تو وہ خون بنا رہا ہے, تو جس جگہ خون بن بھی رہا ہے تو اسی جگہ میں بتاتی ہوں کہ وہ فاسد خون بھی ہمارے جسم پہ ڈپوزٹ ہوا ہوتا ہے. اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ ایسا آ گیا ہے تو حجامے کے ذریعے آپ کیور کر سکتے ہیں. کپس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بڑے کپس سکتے ہیں, وہ چھوٹے کپس کے حساب سے آپ ان کی پراپر سٹنگ سیشن کرائیں گے, انشاءاللہ وہ پرابلم ختم ہو جائے گی, تو پھر آپ روک بھی دیں مرحلہ, تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, تو ایج کیا ہونی چاہیے؟ مطلب اب ہم بتا رہے ہیں والدین کو کہ بھئی بچے کروا سکتے ہیں, تو کتنا چھوٹا بچہ ہو وہ حجامہ سٹارٹ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ مریض کی یا بچے کی کوئی واٹ ایور جو بھی ہو, تو اس کی پیشنٹ کی مطلب اپنی امیون سسٹم دیکھا جاتا ہے اس کا, اور اس کی ہیلتھ ڈینسٹی دیکھی جاتی ہے کہ کس حد درجے تک ہے, کیا وہ حجامہ بھی برداشت, کیونکہ سم ٹائم نہیں کر پا رہے ہوتے. اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بچے کا ہے, تو وہ اتنا دبلا بچہ ہے تو مطلب اس کے اوپر جان ہی نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ بھائی آپ سنت کے مطابق آپ نے لگا دیا سنت پوائنٹ, جو کاہل ہے 70 بیماری کی جس میں شفا ہے, باقی جو ہے نا اس میں پھر تو روکنا پڑتا ہے. دیکھیں ہر بیماری کا اس میں علاج حجامے میں ہے, لیکن سم ٹائم آپ کی پرابلم اتنی سیویئر ایکسٹریم لیول پہ ہوتی ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ میں ہر پیشنٹ کو یا ہر بات میں بولوں کہ حجامہ کرا سکتے ہیں, پھر ہمیں سم ٹائم جو ہے نا موو آن کروانا پڑتا ہے میڈیکل کی طرف, کہ تاکہ آپ تھوڑا سا میڈیکل سے کیور ہوں تو پھر آپ اس طرف آ سکتے ہیں, ورنہ پھر منع کر دیا جاتا ہے. کیونکہ جب ہر بات پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حجامہ کروا سکتے ہیں, تو پراپر ہسٹری کے بعد
سم ٹائم ہمیں پھر رکنا بھی پڑتا ہے کہ ابھی ہم پیشنٹ کو فوراً نہیں کر سکتے. اچھا, مطلب آپ میڈیکل جو ہے آپ کہنا چاہیں گے کہ میڈیکل چیک اپ بھی ضروری ہوتا ہے, اس طرف بھی جائیں, یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بیماری ہے کیا اور کیا ہے اور آپ کے پاس آ گئے اور آپ سے بول رہے ہیں کہ ہمارا علاج کریں, تو وہ بھی ممکن نہیں ہو پائے گا, کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے آ چکے ہیں, آتے ہیں کہ بھائی معالج نے کہہ دیا اور اتھینٹک نہیں ہے کوئی اگر تھراپسٹ, تو انہوں نے ان کی سوچ کے اور ان کی بیماری کے مطابق ان کو حجامہ کر دیا. اب ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ضروری تھا, تو وہ افیکٹ کے بجائے پھر سائیڈ افیکٹس ہو جاتے, پھر ریئیکشنز ہوتے ہیں. بالکل, اسی کے ساتھ ساتھ اسی طریقے کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا پھر جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا, ہم لوگوں کا یہ دماغ ہوتا ہے کہ ہم نے حجامہ کرایا تھا, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ. ہاں, وہ پھر دماغ میں چل جاتی ہے نا مسکنسیپشنز, پھر وہ ایک سے جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو بتاتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا بھائی یہ سنو میں نے یہ کرایا تھا, پڑوس میں ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے, بری بات زیادہ پھیل جاتی ہے. اچھائی تو لوگ بیان نہیں کر پاتے, برائی جو ہے اس کو زیادہ پھیلاتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے, اس طرح نہ کیا کریں اور حجامہ کرائیں. حجامہ سنت ہے اور سنت میں تو ماشاءاللہ شفائی ہے. تو میں آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ. میری جو مطلب میری فیملی ریلیٹ کرتی ہے, میری تائی امی, آپ نے جو بتایا نا کہ میڈیکل بھی لے کے چلیں, تو میری تائی امی, اچھا جی یہ قصہ میں آپ کو کال کے بعد سناؤں گی. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ یعقوب خان نیازی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی اپنا مسئلہ بتائیے گا. میرا مسئلہ یہ تو عمر میں گیا تھا, تو اس میں تقریباً 5-6 سال پہلے ریڈ گاڑی میں ایک زور آیا تھا نا, ریڈ گاڑی میں موروں کی طرف زور آیا تھا. میں نے کہا ریڈ کی ہڈی میں موروں کی طرف ذرا زور آیا تھا. ہیلو جی بھائی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گے. میں نے کہا میں عمرے پہ گیا تھا, تو اس وقت میرے ریڑھ کی ہڈی میں ذرا زور آیا تھا وزن اٹھانے کی وجہ سے. اچھا. تو وہ بار بار یعنی کہ اچانک کبھی نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, اچانک درد اٹھ جاتا ہے. تو اس کا کوئی ہیلپ مجھے چاہیے تھا, یعنی حجامہ کی صورت میں. جی آپ ہمارا پروگرام دیکھیں لائیو, ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے سن لیا ان کا سوال؟ جی بالکل میں نے سن لیا, اور میں بہت خوشی سے یہ بات بتانا چاہوں گی کہ آپ کو کسی بھی قسم کا لوور بیک پین ہو, یا آپ کے شولڈر فریز ہو رہے ہوں, آپ کا مڈ آف دا بیک میں اگر پین ہو, سم ٹائم اسٹریس, ہم ڈپریشن کی ڈیورنگ ٹائم پہ ہم اتنا لے لیتے ہیں کہ ہمارے شولڈر فریز ہو جاتے ہیں. بالکل. اور وہ درد بڑھتے بڑھتے یا تو اوپر کی طرف جاتا ہے یا نیچے بیک کی طرف جاتا ہے, یا وزن کبھی اٹھا لیا, بے ضرب اٹھا لیا, تو ہماری ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑا سا جھول اس طرح کا آ جاتا ہے. تو پراپر کپنگ کے ساتھ اگر اپنے یہ سیشنز لیں تو انشاءاللہ ان کو ضرور شفا ہوگی, اور اس میں بہت اچھا علاج ہے. L4 L5 کے جو ہمارے بیک بون پہ ہوتے ہیں, تو اس کے اگر یہاں پہ پراپر کپنگ کی جائے تو ان کا ضرور شفا ملے گی. اچھا ایک اور میرے پاس دماغ میں سوال ہے. ایک ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے جو چھالیا ٹائپ سپاری ہوتی ہے وہ کھا لی تھی, اور وہ ان کی نا کسی وین میں پھنس گئی تھی. تو وہ وین میں پھنس گئی, جب ڈاکٹر صاحب نے ان سے, وہ کیونکہ ان کا سانس رک گیا, تو جب سانس رکا تو ڈاکٹر آئے, وہ اچانک سے راؤنڈ پہ تھے, وہ آگے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا, انہوں نے کہا میری ایسا مسئلہ, مجھے سانس نہیں آ رہی. جب تو انہوں نے ان کو ڈرپ لگا دی, اور وہ ڈرپ سے جو ہے وہ وین جو ہے وہ پھول گئی, اور جو چھالیا وغیرہ اٹکی ہوئی تھی وہ نکل گئی. لیکن اب جو ہے وہ 10 یا 11 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو, اور وہ اس چیز سے ابھی تک سفر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بتا کے وین مطلب وہ چلے گئے, اور انہوں نے کوئی دوائی وغیرہ نہیں بتائی. تو یہ جو اس میں بھی کوئی حجامہ مفید ہے؟ مطلب ان کو جگہ پہ پین ہوتا ہے, ان کو اس جگہ پہ پین نہیں ہوتا, وہ جو نس ہے نا وہ کھلی ہوئی ہے, پھولی ہوئی ہے, تو اگر ابھی بھی وہ کوئی ایسی نوکیلی مطلب کوئی دانے دار چیز کھا لیتے ہیں تو وہ اٹک جاتی ہے, ان کو پھر سے سانس کی پرابلم ہوتی ہے. ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مطلب یونیورسل پوائنٹس کے ساتھ ساتھ جو یہ پرابلم ہو رہی ہے اس کے اراؤنڈلی اگر یہ حجامہ کروائیں تو انشاءاللہ وہ جو نس ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی, اور جو خون کی سرکولیشن ہے نا وہ ایک دم بیلنس ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ, اب آپ خود بتا رہی ہیں کہ وہ 10-11 سال پرانی پرابلم ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک سیٹنگ سے تو ٹھیک نہیں ہوگی. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹس حجامہ ایک دفعہ کروا لیتے ہیں, اور وہ 10 سال پرانی کو کہتے ہیں کہ بیماری کو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دفعہ میں کیوں ٹھیک نہیں ہوا. حالانکہ سمجھداری کا مظاہرہ یہی ہے کہ ڈاکٹر بھی اگر پراپرلی اگر ایک میڈیسن دیتے ہیں ہمیں بخار کی, تو وہ بھی 3 دن سے پہلے کی نہیں ہوتی ہیں. بالکل. اینٹی بایوٹک چلتی 5 دن کی, اور پھر وہ آپ کو دوبارہ بھی کہتے ہیں کہ 2 ہفتے بعد آنا ہے. تو کیوں اس چیز میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے یا اتنا سمجھانا پڑتا ہے؟ اگر سمجھداری کے حساب سے چلیں تو اس کی بھی پراپر سیٹنگ سیشنز لیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو فرق پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا سمجھداری کا مظاہرہ کریں. یہ سوچیں کہ جب آپ میڈیکل دوائیاں کھاتے ہیں, اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں, تو اس میں بھی آپ 5 دن کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے تو آپ بڑے مزے سے دوبارہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ وہ کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا, اور بڑے مزے سے پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, کوئی وہ نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ حجامہ میں نے کرایا تو ایک ہی سٹنگ میں جو ہے مجھے فرق آ جائے, تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, اس طرح نہیں ہوتا. تھوڑا سا سوچ سمجھ کے, اپنی سوچ کو وسیع کر کے سوچیں, تھوڑا سا دماغ لگایا کریں, انشاءاللہ آپ کو
افادیت حاصل ہوگی. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور سوال یاد آیا دماغ میں کہ جو آپ نے بتایا کہ ہماری باڈی ڈیٹاکس کرتا ہے, تو لوگ جو ہیں وہ اس کی سٹنگز کتنی لینی چاہیے؟ ہر مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو حجامہ سے ریلیٹڈ تو سٹنگز کتنی سٹنگز میں جو ہے افادیت حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ کو جس حساب سے اگر آپ کو پرابلم ہے, اب وہ آپ نے جب اپنی ہسٹری میں اپنی بتایا کہ آپ کو جیسے جسٹ لائک فار ایگزامپل آپ کو 5 سال پرانی پرابلم ہے, اور میں نے آپ کو ریکمینڈ یہ کیا کہ آپ کو منتھلی کے حساب سے, یا اگر آپ بالکل ایز اے ٹریٹمنٹ اس کو لے کے جا رہے ہیں تو ہم 2 ویکس بہت اگر تکلیف ہو پیشنٹ کو تو ہم 2 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں, اور وہ بھی اس کا امیون سسٹم دیکھتے ہوئے, اس کا ایچ بی لیول بھی بہت معنی رکھتا ہے, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم 2 ویکس یا 3 ویکس یا 1 منتھ کا کہتے ہیں. اچھا یہ پرابلم کی بات آ گئی. دوسرا اگر آپ کی باڈی ڈیٹاکس میں ہے تو اگر 1 سال کو اگر مینیج کریں تو آپ کو سال میں 3 مہینے بعد, مطلب 1 دفعہ اگر آپ کروا لیں تو یعنی کہ سال میں 4 دفعہ آپ کو حجامہ کرائیں گے تو آپ کی یعنی کہ ٹوٹل پورے سال کی باڈی ڈیٹاکس ہوتی رہی. اچھا یہ چیز ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو مطلب میں نے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے جو ہر منتھلی کرا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا مائنڈ ہمارا ریلیکس ہو جاتا ہے, ہماری باڈی تھی ریلیکس ہو جاتی ہے, ہم کسی میڈیسن پہ نہیں جانا چاہتے. تو کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ہم مہینے بھی اگر اس کو کرا لیں تو واقعی میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ کرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس چیز کا تھوڑا سا لٹل بٹ فوبیا ہے کہ نہیں اتنا کرانے سے ہمارا خون جا رہا ہے یا ویکنیس ہوگی, تو میں ریکمینڈ یہ کرتی ہوں کہ 3 مہینے بعد, یعنی کہ ہر 3 مہینے بعد آپ اپنی باڈی ڈیٹاکس پوائنٹ کرائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب فل باڈی کرائیں, ہاف باڈی کرائیں یا مین پوائنٹس کروا لیں, تو وہ یہ کہ آپ اس سے باقی بہت چیزوں سے بچ سکتے ہیں. آپ کی باڈی مینٹین رہے گی, آنے والی بیماریوں سے آپ بچیں گے, جیسے کہ ابھی آپ نے اومنیکرون کے بارے میں کہا. جی. تو اس طرح کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس سے ہمارا ایچ بی لیول انکریز ہوتا ہے, ہماری امیون سسٹم انکریز ہوتا ہے, ہماری باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. اور بیسکلی اومنیکرون ہے یا کرونا وائرس ہے, وہ ہے کیا؟ وہ ایک وائرس ہی ہے جو آپ کے خون کو گاڑھا کرتا ہے, اور وہ گاڑھا جب کرتا ہے تو ہمیں پھیپڑوں میں پرابلم ہوتی ہے. اگر ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ نہ ہو تو ہمیں یہ چیزیں بہت افیکٹڈ کرتی چلی جاتی ہیں, یہ بیماری ہمیں افیکٹ کرتی چلی جائے گی. لیکن جب آپ حجامہ کرائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو رہا ہے, آپ کا گندا خون نکل رہا ہے, آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہو رہی ہے, آپ کا خون گاڑھا ہو ہی نہیں رہا, تو انشاءاللہ ایسی چیز بھی پرابلم نہیں کرے گی, ایسی کوئی بیماری اٹیک نہیں کرے گی انشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے ہائیجین کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر اب کے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جیسے اب کپس یوز کیے جا رہے ہیں, شیشے کے بھی ہوتے ہیں, پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں, تو وہ ہر کسی کے اپنے اکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں, کسی کے کسی پہ نہیں یوز کیا جاتا بالکل, اور جس وقت کیا جاتا ہے اس وقت ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. بلیڈ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں, گلوز, ٹیشوز وغیرہ جو بھی چیزیں, اس چیز کا ہائیجین کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور رکھا بھی جاتا ہے. مطلب یہ اس بندے پہ بھی آتی ہے یہ بات کہ وہ جو ہے لازم ہوتی ہے جو کہ کر رہا ہے حجامہ, جو مولج ہے حجامہ کر رہا ہے, اس کے اوپر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا خیال کرے کہ اگر آپ کپ والے جو شیشے والے کپس یوز کریں تو اس کو جب بھی ڈسٹروائے کر دیں, توڑ دیں, اور یہ جو بندہ کروا رہا ہے وہ بھی خود دیکھے کہ وہ کب کو ہے جب بھی ڈسٹروائے کر رہے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ آپ کو ایک ہائیجین کا جو لیول ہے وہ صحیح رہے گا اور آپ دوسری بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں گے, کیونکہ ہائیجین بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے, اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرنی چاہیے. اور یہ جو ہاتھوں, مطلب ہم خود جب ایسے میں جاتی ہوں اگر ان کیس حجامہ کرانے, تو میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے میں دیکھوں کہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنی ہوئی ہیں یا نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے لیڈیز کا تو لیڈیز ہی حجامہ کر سکتی ہے, اور ان کا جو مطلب کیونکہ پیچھے اگر پوائنٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے کپس لگے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن آپ جو بیسک چیزیں ہیں آپ انوائرمنٹ سے ہی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا جو ہے وہ ہائیجین کا خیال رکھا جا رہا ہے. اچھا سننا ڈیز ہوتے ہیں, جی اس کے سننا ڈیز ہوتے ہیں, یہ مجھے پتا ہے, دیکھیں کیونکہ میں نے کرایا ہوا تو مجھے پتا ہے. بہت اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو اس چیز کی انفارمیشن ہے. بالکل. تو سننا ڈیز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ اچھا جی, اسی کے ساتھ ساتھ سننا ڈیز کے بارے میں بات کریں گے. بریک کا ٹائم آ گیا ہے اور جب میری تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بریک آ جاتی ہے, تو کہیں جائیے گا مت, 2 منٹ سے بھی پہلے آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.